तिलावत से ज़रा कम है। हुजरे वाला आपका जिक्र होठों पर तिलावत से ज़रा कम है। मोहब्बत से ज़्यादा है, इबादत से ज़रा कम है। हमें मौलाना मोहम्मद आदिल साहब वाले मसले खिलाफ तशरीफ ला रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वाअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रक़ू वज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम अअदाअन फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना वकुंतुम अला शफ़ा हुफ़रतिन मिनन नारि फ़अनक़ज़कुम मिन्हा कज़ालिक युबय्यिनुल्लाहु लकुम आयातिहि लअल्लकुम तहतदून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व क़ाला नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमा अना बुइस्तु मुअल्लिमा औ कमा क़ाला अलैहिस्सलातु वस्सलाम। कुछ कुफ्र ने फितने फैलाए, कुछ जुल्म ने शोले भड़काए। कुछ कुफ्र ने फितने फैलाए, कुछ जुल्म ने शोले भड़काए। सीनों में अदावत जाग उठी, इंसान से इंसान टकराए। पामाल किया, बर्बाद किया कमजोर को ताकत वालों ने। पामाल किया, बर्बाद किया कमजोर को ताकत वालों ने। जब जुल्म हद से गुजरे तशरीफ मुहम्मद ले आए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अजीज दोस्तों, मोहतरम बुजुर्गों, आज का ये जलसा सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसके कन्वीनर हैं रफ़ीक़ मुकर्रम, रफ़ीक़ मोहतरम हज़रत मौलाना मोहम्मद मामूर साहब क़ासमी दामद बरकातुहू, जो बहुत ही बाअख़लाक़, बहुत ही मिलनसार, मोहब्बतों वाले, लोगों के जज्बात की कदर करने वाले। यही वजह है ये इतना मजमा इस बात की अलामत है। हज़रत मौलाना मामूर साहब क़ासमी दामद बरकातुहू एक हसास तबीयत और एक मुतहर्रिक शख्सियत के हामी हैं। अभी हम रास्ते में मौलाना मोहम्मद शाह फैसल नकवी साहब से कह रहे थे कि जिस इलाके में मौलाना काम कर रहे हैं ये यकीनन बड़ी कुर्बानी की बात है। हर आदमी इस तरह कुर्बानी के लिए तैयार नहीं होता है। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह हज़रत मौलाना की ये कुर्बानी और ये कोशिशें अल्लाह इसको कबूल फरमाए और कमा हक़हू अजर अज़ीम अता फरमाए। अज़ीज़ दोस्तों, आज का ये जलसे सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ही खूबसूरती के साथ आपके सामने मुनक़िद हो रहा है। हज़रात शुरा इकराम और हज़रात उलमा इकराम दाइस पर तशरीफ़ फरमा है। कुरान मुक़द्दस की एक आयत करीमा तिलावत की है, उसी के ज़ैल में कुछ बातें अर्ज़ करनी है। दुआ करें अल्लाह सही सच्ची मुफीद और काम की बातें कहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हम सबको उस पर अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। ये रबीउल अव्वल का महीना है। इस्लामी कैलेंडर के एतबार से इस महीने को रबीउल अव्वल का महीना कहते हैं। इस महीने में हम सब के आका जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए। इस बुनियाद पर इस महीने को रबीउल अव्वल का महीना कहते हैं। क्या माने हैं रबी के? रबी के माने आते हैं मौसम बहार। रबी के माने आते हैं फसले बहार। रबी के माने आते हैं वो मौसम जो खुशगवार मौसम होता है। रबी के माने आते हैं वो मौसम कि जो मौसम इंसानों की तबीयत और मिजाज के मुआफिक होता है, मौसम बहार। जिस महीने में हम सब के आका जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, उस महीने को बहार का मौसम कहा गया। क्यों कहा गया? इसलिए कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया में आने से एक बहार आई थी। कौन सी बहार? वो बहार थी मोहब्बत की बहार, वो बहार थी इंसानियत की बहार, वो बहार थी जुल्म के खात्मे की बहार। जिस वक्त दुनिया का नक्शा अजीब बिगड़ गया था, अजीब सा था, ऐसे वक्त में अल्लाह तबारक व तआला ने करम फरमाया, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया में भेजा। उसी का तज़किरा अल्लाह ताला ने सूरह आल इमरान चौथे पारे में
رب العزت والجلال جل جلالہ اما نوالہ نے ارشاد فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اے لوگوں تم سب مل کے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کیا آسمان سے کوئی رسی لٹک رہی اس کو تھام لو؟ نہیں، علماء مفسرین فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی کتاب اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے، مبارک سنتیں، وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ، تم اللہ کی نعمت کو یاد کرو کہ تم سب ایک دوسرے کے جانی دشمن تھے، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ نے تمہارے دلوں میں محبتیں پیدا کر دی، تمہارے دلوں کو جوڑ دیا۔ تو یہ بات معلوم ہو گئی، اور یہ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ دلوں کو جوڑنے والی ذات اللہ کی ذات ہے، ورنہ ہم روئے زمین کے سارے خزانے بھی خرچ کر دیں، کسی کے دل کو جوڑنا چاہے نہیں جوڑ سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لو انفقت ما فی الارض جميعا ما الفت بین قلوبہم، اگر آپ روئے زمین کے سارے خزانے بھی خرچ کر دیے تب بھی دو لوگوں کے دلوں کو نہیں جوڑ پائیں گے۔ کون جوڑتا ہے؟ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ، یہ اللہ کی قدرت و طاقت ہے کہ اللہ دلوں میں محبتیں پیدا فرما دیتے، اللہ دلوں کو جوڑ دیتے ہیں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے جس کی بنیاد پر تمام ایمان والے، اسلام والے آپس میں بھائی بھائی بن گئے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ اسلام میں وہ طاقت ہے، ایمان وہ قوت ہے کہ آپس میں دل جوڑ جاتے ہیں، محبتیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اسی لیے جب مسجد میں نماز کے لیے پہنچتے ہیں تو حکم یہ ہے کہ صفیں بنائیں تو مل جائیں آپس میں، کاندھے سے کاندھا ملا کے کھڑے ہو۔ کیوں؟ اس لیے نماز میں جب ہم آتے ہیں تو اعلان یہ ہوتا ہے کہ بھئی کاندھے سے کاندھا ملا لیے۔ کیوں اعلان ہوتا ہے؟ اس لیے کہ جب جسم سے جسم ملتا ہے تو دلوں میں محبتیں پیدا ہوتی ہیں۔ اسلام نے سکھایا کہ کس طرح ہمیں محبتوں سے رہنا ہے، کوئی امتیاز، کوئی فرق نہیں۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ اللہ کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں تو سبھی بندگان خدا ایک ہوتے ہیں۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِي إِخْوَانًا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے کی بنیاد پر تم سب ایک دوسرے کے بھائی بھائی بن گئے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، اے لوگوں تم سب جہنم کے گڑھے کے کنارے تھے، قریب تھا کہ تم جہنم کے دیکھتے ہوئے انگاروں میں گر جاؤ۔ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں مبعوث فرما کر تم کو جہنم کی دہکتی ہوئی انگار، دہکتی ہوئی آگ سے اور دہکتے ہوئے شعلے سے تم کو بچا لیا۔ اسی لیے کسی نے کہا کہ لاکھ گناہگار صحیح ہاں خطا کار صحیح، لاکھ گناہگار صحیح ہاں خطا کار صحیح، کیا یہ کم ہے کہ امت محمد میں ہیں ہم لوگ؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہونا یہی ہمارے لیے سرمایہ افتخار ہے، یہی ہمارے لیے فخر کا ذریعہ ہے۔ تو لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے اس ماہ مبارک میں آپ بار بار سنتے رہیں گے، لیکن آج ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے اپنے گھروں میں کریں، اپنی مجلسوں میں کریں، اپنی محفلوں میں کریں، جہاں بیٹھے وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے کریں، اپنے بچوں کو بتائیں، اپنی بیٹیوں کو بتائیں، اپنے ننھے منھے بچوں کو بتائیں، آنے والی نسلوں کو بتائیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، مدنی زندگی کیسی تھی، مکی زندگی کیسی تھی، تاکہ اس کے اثرات بچوں پر پڑیں۔ اسی لیے اس دور میں آپ سب سوشل میڈیا سے جڑے ہوئے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ اس وقت کیا حالات چل رہے ہیں۔ دین پر بہت مشکل سے اچھے لوگ دین کو خیر آباد کہہ دے رہے ہیں۔ تو اس وقت ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنی نسل کو بتائیں دین کے بارے میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان کے دلوں کے اندر ڈال دیں، کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دلوں کے اندر آ جائے۔ صرف ایک دن سے کام نہیں چلے گا، صرف 2 دن سے کام نہیں چلے گا کہ ہم تذکرے کر لیں 1-2 دن، نہیں، ہمیں تو زندگی بھر تذکرہ کرنا ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ کیا یہ ہم نہیں کر سکتے ہیں کہ ہم اپنے گھروں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کی کتابیں لا کے رکھیں،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے کریں، اپنے گھر میں تمام بچوں کو، گھر والوں کو بٹھا کے 10 منٹ کے لیے، 15 منٹ کے لیے اپنے بچوں کو کتابیں پڑھ کے بتائیں۔ ہمیں سے کون ایسا ہے کہ جو اپنے بچوں کو بیٹھال کے بتاتا ہے بیٹا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایسی تھی؟ شیخ ابو الحسن عالمیہ ندوی رحمۃ اللہ کون نہیں جانتا؟ تکیہ کرا رائے بریلی کے رہنے والے، دارالعلوم ندوۃ العلماء کے ناظم اعلیٰ، خانہ کعبہ کی کنجی جن کے ہاتھ میں دی، حضرت مولانا عالمیہ ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے تو بعد میں پڑھے، جب ہم مدرسے کی زندگی میں صحابہ و صحابیات کے واقعات تو ہم نے بعد میں پڑھے، لیکن ہم نے بچپن میں ہی اپنی والدہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے، صحابہ و صحابیات کے واقعات سن لیے تھے، جس کا اثر یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا مقام و مرتبہ دیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے ان کی والدہ سناتی تھی، کیا ہم یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ آج ہم اپنے بچوں کو بٹھال کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے کریں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں؟ آج ہمارے بچے بے راہ روح ہو گئے، آج ہمارے گھروں کی بچیاں آزاد ہو گئی، ان کی ذمہ داری ہے، اس کی کس کی ذمہ داری ہے؟ والدین کی ذمہ داری ہے کہ اپنی بچیوں کو بتائیں کہ میری بیٹی اسلام نے جو پردہ دیا ہے، یہاں پر بہت سی بہنیں ہیں سن رہی ہیں اس بات کو، یاد رکھیے گا میری بہنوں، اسلام نے جو پردہ دیا ہے آپ کو، وہ پردہ وہ قید نہیں ہے، بلکہ یہ آپ کی عزت و آبرو کو محفوظ کرنے کا ایک ذریعہ دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ احزاب میں، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی گھر والیوں سے کہہ دیے، گھر کی بیٹیوں سے کہہ دیے، اور قیامت تک آنے والی تمام ایمان والی بندیوں سے کہہ دیے، یدنین علیہن من جلابیبہن، یہ جب نکلا کرے تو اپنے جسم پر چادر ڈال لیا کرے، اپنا جسم ڈھک لیا کرے، اس کا فائدہ یہ ہوگا ذالک ادنی یعرفن فلا یؤذین، گھر کے باہر جو بد اخلاق، بد کردار، بد اتوار شخص جو بیٹھا ہے، جو نوجوان، جو منچلا نوجوان بیٹھا ہے، اگر یہ پردے میں نکلتی ہے تو اس کے شرور و فتن سے اللہ اس کی عزت و آبرو کو محفوظ فرما دیں گے۔ یہ ہے اسلام نے جو پردہ دیا، یہ ہے اس کا فائدہ۔ تو اس لیے آج ضرورت ہے اس بات کی، ہم اپنے بچوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بتائیں، اپنے نوجوانوں کو سیرت بتائیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بتائیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح زندگی گزارتے تھے۔ بہرحال عزیز دوستو، باتیں اور بھی آتی رہیں گی، حضرات علماء کرام تشریف لا رہے ہیں، حضرت مولانا کفیل اشرف صاحب دامت برکاتہم وہ بھی تشریف لائیں، انشاءاللہ وہ ابھی خطاب کریں گے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ہم مطالعہ کریں۔ یکم ربیع الاول سے 12 ربیع الاول تک ہم لوگ مسجد جلسے کر رہے ہیں، مسجد جلسے کر رہے ہیں، اور ہر مسجد میں اس بات کا اہتمام کیا گیا کہ روزانہ ان سے دینی سوالات کیے جائیں، اور دینی سوالات کیے جا رہے ہیں، لیکن جب سوال کرتے ہیں، جب ساری باتیں سامنے آتی ہیں کہ معمولی بات لوگوں کو نہیں معلوم۔ ایک سوال یہ کیا گیا مجمع سے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں کئی سال دنیا میں حیات رہے اور کئی سال زندگی کے گزارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، سب خاموش۔ سوال یہ کیا گیا آقا صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں کئی سال رہے اور مکہ مکرمہ میں کئی سال رہے، سب خاموش۔ تو بہرحال سیرت کا پیغام یہ ہے کہ ہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں اور اپنے بچوں کو، آنے والی نسلوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان کے دلوں میں بٹھا دیں، اور یہ عقیدہ ان کے دلوں میں بٹھا دیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، آخری پیغمبر ہے، آخری رسول ہے، اب اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی پیغمبر، کوئی رسول نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے۔ ورنہ آپ جانتے ہیں حالات کیا ہیں، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی یہ بھی نبی تھا، اور باقاعدہ محنتیں ہو رہی ہیں اطراف میں۔ اگر ایسے نازک وقت میں ہم اپنے بچوں کو نہیں بتائیں گے تو کیا ان کا عقیدہ سلامت رہے گا؟ ہم اپنے بچوں کو عقیدہ بتائیں، اللہ کی ذات عالی پر یقین
کہ حالات جتنے آ جائیں، مصیبتیں اور پریشانیاں جتنی آ جائیں، لیکن اپنے ایمان پر اور اپنے اسلام پر مضبوطی سے قائم رہیں۔ بہرحال اور بھی باتیں آتی رہیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کو اپنا کردار بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو باتیں کہی گئی حضرات علماء کرام کی جانب سے اور جو باتیں کہی جائیں گی ان تمام باتوں پر ہم عمل کریں۔ یہ نہ سوچیں کہ مخاطب کسی دوسرے کو کیا جا رہا ہے، بلکہ ہر شخص یہ سمجھے کہ ہماری ذات مخاطب ہے۔ دستور عمل کا یہی پیغام ہے جاذب، دستور عمل کا یہی پیغام ہے جاذب۔ دنیا کو بدلنا ہے تو خود کو بھی بدلیے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں ہمارے زمانے میں، ہمارے محلے میں، ہمارے گھر میں اور ہمارے سماج اور سوسائٹی میں سدھار آ جائے، ہمارے معاشرے میں سدھار آ جائے، تو ہمیں ابتدا خود سے کرنی پڑے گی۔ ہمیں پہلے خود عمل کرنا پڑے گا، پھر دوسروں کے لیے ہم فکر مند ہو۔ بہرحال یہ گزارشات تھی، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ان گزارشات کو قبول فرمائے اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔